अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और इस तनाज़े की वजह पीपल्स पार्टी का फ्लैगशिप मंसूबा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि पंजाब में जो सैलाब से मुतासरा अफराद हैं उनको BISP का डेटा इस्तेमाल करके रिलीफ फराहम किया जाए, जबकि हुकूमत पंजाब इस सूरत हाल के लिए BISP के डेटा को नाकाबिल इस्तेमाल और नाकाफ़ी करार दे रही है। इस मामले पर दोनों सियासी जमातों में बात इतनी आगे बढ़ गई है कि मामला अब माफी तलाफी तक पहुंच गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इस लड़ाई का अंजाम आखिर क्या होगा, थोड़ा सा आज की इस नशिस्त में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एक्सचेंज हुआ है दोनों जमातों के बहुत सीनियर लीडरशिप के दरमियान वो बहुत ही तल्ख है और मैं समझती हूँ कि शायद कोई सतह ऐसी भी है कि जहाँ पर ऐसा लगता है कि अखलाकियात को पीछे छोड़कर एक दूसरे को बहुत कुछ कहा गया। तो थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे साथ ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद है कि तफसील से एक जायजा लेने की भी कोशिश करेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इस वक्त क्या बजट है, कितने लोग जो है वो इसके उसमें आते हैं, एम्बिट में आते हैं, क्या इस प्रोग्राम की कोई एक्सपेंशन हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में तो एक ही तासुर है कि इससे बस कुछ एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, एक कैश जो स्टाइपेंड है वो मिलता है, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर और भी बहुत से प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमें यहाँ पे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वैसे तो मैंने BISP से रिलेटेड बहुत कुछ पूछना था, लेकिन क्योंकि लड़ाई ऐसी पड़ गई है कि आई हैव टू स्टार्ट ऑफ विद दैट। मुझे ये बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल करके फ्लड इफेक्टीज को रिलीफ दिया जाए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तजवीज़ आई, जिसके जवाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत कुछ कह डाला। उन्होंने कहा जी कि आप तो 10-10 हज़ार रुपए देते हैं, मैंने 10-10 लाख रुपए देने, तो ये इस तरह के मुतालबात ना करें। और फिर उसके बाद आपको भी पता है बहुत कुछ उन्होंने कहा, उसकी तफसील में मैंने क्या जाना है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने सुना है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, तो वो चूँकि मेरी पार्टी के मेरा ताल्लुक़ खुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो मेरे भी वो चेयरमैन हैं, तो जो बात मैंने उनकी सुनी, तो जो एक हमदर्दी में बात की जाती है, एक अच्छाई के लिए बात की जाती है, क्योंकि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। 2022 के सैलाब में भी यही इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद जो है कोविड के, उससे पहले जो कोविड का था इशू, उसमें भी यही डेटा इस्तेमाल करते हुए लोगों तक इमदाद पहुँचाई गई उनका। और वहाँ उन्होंने तारीफ भी की CM पंजाब की कि अच्छा काम हो रहा है। हालांकि ये बहुत बड़े ज़र्फ की बात है कि अगर एक पार्टी का सरबराह किसी और की तारीफ करता है, तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा ज़र्फ रखने वाला बंदा होता है जो ये बात करता है। तो ये उन्होंने जो कहा वो ये था कि अभी भी आज की तारीख में भी लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं, मजबूर हैं। तो वो उस मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए हमारे चेयरमैन साहब का ये ख्याल था कि एक जो होता है इंस्टेंट रिस्पांस, वो कैश ट्रांसफर्स हो जाएं, ताकि लोग जो वक्ती तौर पे जो उनका गुजारा है, कोई खाना लेना है या रोज के खाने का इंतजार कपड़ा लेना है या कोई और चीज़ लेनी है, वो इज्जतदार तरीके से, बजाय कि लोगों का इंतजार करें, वो अपने लिए खुद उसका बंदोबस्त कर लें। वो जो दूसरी रिलीफ की बात हो रही है, रिहेबिलिटेशन इज अनदर स्टेप, वो अगला स्टेप है, वो उसकी तरफ तो अभी बात ही नहीं हुई। और मुझे जो सबसे इसमें यास्मीन बात अजीब लगी है कि ये जो बात की गई है, ये की गई है वज़ीर आज़म जो हमारे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब को, तजवीज़ उनको दी गई तजवीज़, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक कौमी इदारा है, इट इज़ वफाक का प्रोग्राम है। तो वो जाहिर बात है कि वफाक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये उनकी सवाबदीद है कि वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये बाकी जो बाद में जो रिस्पॉन्सेज आई हैं वो मेरी समझ से बाहर है कि जब एक चीज़ आपको कही ही नहीं गई तो आप उसके रिस्पॉन्स में क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ा अजीब जो चीज़ मुझे नजर आई, या जो मुझे तासुर मिला वो ये है कि वो ये कहना चाह रही हैं कि जो मैं रिलीफ का काम कर रही हूँ उसके बीच में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये सूबाई गवर्नमेंट्स जो भी कर रही हैं और जो करना चाहती हैं उनकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन एक नेशनल लीडर जो कि हमारे चेयरमैन हैं, उनका एड्रेस जो था वो तो था ही वजीर आजम साहब से, तो वजीर आजम साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं। इसके अंदर एक तासुर ये भी गया ना कि इस वक्त पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है, वो ये कहते हैं कि BISP आप लोगों का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ज़ाहिर बीबी के नाम से एसोसिएटेड है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि थोड़ा सा सियासी फायदा हासिल कर लिया जाए, हमारा नाम भी जरा चला जाएगा इसी बहाने। देखिए ये बिल्कुल ही ये जो तासुर है ना, ये बिल्कुल गलत, नाम जरूर है
بی بی شہید کا، اور بی بی شہید کا نام ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نام جو ہے یہ ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک قربانی کا نام ہے، اور اس سے جو ہے پاکستان کی عورت جو ہے نا وہ ایک انسپریشن لیتی ہے، پاکستان کی عورت اس سے طاقت لیتی ہے، پاکستان کی عورت اس سے جو ہے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھنا، جو ہمیں بی بی نے سکھایا ہے، کم از کم میری انسپریشن جو ہے وہ بی بی شہید ہے اور لاکھوں کروڑوں خواتین کی ہے، وی لک اپ ٹو ہر، اور یہ ان کا جو ہے ایک ویژن تھا، یہ پروگرام جو ہے بی بی شہید نے اس کے خد و خال جو ہے بنائے تھے وائل ان ایگزائل، تو وہ تو ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ میں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ جس قوم کو اپنے ہیروز کی قدر نہیں ہوتی، جس کو اپنے محسنوں کی قدر نہیں ہوتی، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک نام ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ آپ کو بھی یاد ہوگا 2008 میں جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تو اس وقت ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب تھے، انہوں نے اس پروگرام کو لانچ کیا اور انہوں نے تب یہ فارمز کے ذریعے انٹروڈیوس کیا گیا، اور فارمز بلا تفریق ہر پارٹی کے ایم این اے، ہر پارٹی کے ایم پی اے، ہر پارٹی کے سینیٹرز کو دیے گئے۔ اگر یہ خالی پیپلز پارٹی کا پروگرام ہوتا تو پھر یہ نہ کیا جاتا، ہم صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ پروگرام کرتی اور لوگوں میں، یعنی آپ کا انٹینٹ یہ نہیں تھا، بنا دیا گیا اس کو؟ یہ بنایا گیا ہے پاکستان کے غریب لوگوں کی امداد کے لیے، پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے جو اس وقت مشکل میں ہیں یا اپنے اخراجات اور آمدنی میں توازن نہیں رکھ پاتے، یہ ان کا پروگرام ہے۔ اور یہ آج میں آپ کو یہاں بیٹھ کے حلفاً یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں بینگ دا چیئر پرسن آف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یا وزیر اعظم صاحب یا جو ہیں ہمارے صدر پاکستان صاحب، وہ اگر اس پروگرام میں اپنے کسی من چاہے کا یہ شہیدے کا نام ڈالنا چاہیں وہ نہیں ہو سکتا، because there is a process to follow, there is a transparency that is there، اور نام اس طریقے سے جاتا ہے جو اپنے پروسیس سے جاتا ہے۔ کسی کی ثوابدید یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یا کسی کو نوازنے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اس میں نام ڈال سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ اس پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ یہ ہر اس ڈیزرونگ عورت کا پروگرام ہے جو پاکستانی ہے اور جو جس کا تعلق پاکستان سے، اور اس میں نہ کوئی مذہب کا اینگل ہے، نہ اس میں کوئی آپ کا لسانیت کا کوئی اینگل ہے، نہ صوبائیت کا کوئی اینگل۔ سب سے مزے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ریسیپینٹس جو ہیں، جو سب سے زیادہ ہماری بینیفیشری ہے وہ پنجاب سے، تو ہماری تو حکومت نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی، اگر یہ اس وجہ سے اگر اس کو کہا جاتا تو پھر پروپورشن پاپولیشن کے حساب سے نہیں، تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اگر وہ فیوریٹزم کا ایلیمنٹ ہوتا تو سب سے زیادہ بینیفیشری پھر سندھ میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہی جو کافی ساری چیزیں ہیں، اور میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پورے سارے صوبے انکلوڈنگ پنجاب سب ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا یوز کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈیٹا پنجاب گورنمنٹ بھی لیتی ہے، ہمارا ڈیٹا جو ہے سندھ گورنمنٹ بھی لیتی ہے، باقی جو ریجنز ہیں کے پی ہے، مجھے آپ نے پہلے بتایا پہلے بھی دو دفعہ کرائسس سچویشن کے اندر یوز کیا گیا، لیکن ابھی تک استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، دو چیزیں اس میں جو ابھی آپ بات کریں، ایک تو جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات وہ یہ تھی کہ ایک تجویز دی آپ لوگوں کی طرف سے، ایک تجویز آئی کہ آپ یہ ڈیٹا استعمال کریں اور اس طریقے سے وہ کریں، پریروگیٹو تھا پنجاب حکومت کا یا سینٹرل گورنمنٹ کا، نہیں مانا تو اتنی ناراضگی کیوں؟ نہیں دیکھیں، بہت ٹیمپریچر پولیٹیکل بڑھا دیا نا اتنی سی ایک بات کے اوپر۔ میں نے دیکھا ہے کہ ٹیمپریچر بڑھایا نہیں ہے، ہماری طرف سے بڑھایا گیا ہے۔ جواب جو آیا ہے، اور جواب آنا نہیں چاہیے تھا، کہ جیسے میں نے آپ سے کہا ہم تو پنجاب سے مخاطب ہی نہیں تھے، ہم تو وزیر اعظم سے مخاطب تھے۔ اگر وزیر اعظم صاحب جواب دیتے یا کہتے میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو دیٹ واز انڈرسٹینڈیبل کہ وزیر اعظم کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ دیکھیں، ابھی تک تو کے پی کے بھی چیف منسٹر نے نہیں کہا کہ ہم نہیں دیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، کیونکہ ان سے کہا نہیں گیا۔ سندھ کے چیف منسٹر نے نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ان سے کہا نہیں گیا۔ جب کسی سے کہا ہی نہیں گیا تو وہ کیوں جواب دے رہے ہیں کسی اور کے بہاف پہ؟ میبی آن بہاف آف دی پارٹی جواب دے رہی ہے نا وہ پارٹی کی سینئر، ہم نے تو پارٹی سے بھی نہیں کہا، ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور، کیونکہ یہ ایشو بنا ہوا ہے اور پچھلے ایک دو دن سے نون لیگ کے جو بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان سے ہم یہ سوال کریں، ایک دو لوگوں نے یہ جواب یہاں پر دیا کہ ایک ٹیکنیکل پرابلم بھی ہے اس بات کے اندر کہ جو ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس ہے وہ پرائمرلی ڈاؤن ٹراڈن خواتین کا ہے،
بیسڈ آن دیٹ ہم کیسے یہ تخمینہ لگا لیں کہ یہ ساری خواتین وہ ہیں جو پیورلی فلڈ افیکٹیز ہوں گی؟ فلڈ افیکٹیز کی تعداد تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی سروے کو بھی کچھ وقت گزر گیا، کیا پتہ اور بھی لوگ ہوں گے جو پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے. اور پھر سیلاب کی صورتحال تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنے ڈاؤن ٹراڈن جنرلی نہ بھی ہوں، افیکٹڈ ہو کے آپ کے بہت زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ خالی سول ایک وہ نہیں ہو سکتا میکینزم جس سے پیسے جائیں. ہم نے تو یہ کہا بھی نہیں کہ یہ سول میکینزم ہے، ہم تو اس انسٹنٹ ریلیف کی بات کر رہے تھے جو ریپڈ ریلیف دی جاتی ہے. کم از کم جو یہ ہمارا جتنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے یہ جیو ٹیگڈ ہے. ہمیں پتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں جہاں جہاں، یہ تو ہمیں پتا ہے نا سیلاب کہاں سے گزرا ہے، یہ تو ہم سب کو پتا ہے. تو اس ایریا میں کون سے لوگ رہتے ہیں، ان کی کیا پاورٹی انڈیکس اسکور پہ ان کے وہ ہے، اور وہ ان کے فون نمبرز کیا ہیں، یا ان کے شناختی نمبر کارڈ نمبر کیا ہیں. یہ اور یہ بھی نہیں ہے صرف، بلکہ 1 کروڑ بینیفیشری ہے اس وقت پاکستان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا. یہ وہ ہیں جو ایکٹیو بینیفیشریز ہیں. رائٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کبھی تقریباً 35 ملین 3.5 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے جو ہیں تو غریب ہیں، تو وہ غریب ہم ان کا سروے کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے بجٹری کنسٹرینٹس ہوتے ہیں ہم ان کو پیمنٹس نہیں کر سکتے. تو تقریباً 4.5 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ہے جو غریب لوگ ہیں. اور کہاں کہاں رہتے ہیں یہ بھی اس میں ہے. تو 4.5 کروڑ لوگوں کا مطلب ہے 4.5 کروڑ گھرانے. تو 4.5 کروڑ گھرانوں میں سے جو بھی جس علاقے میں سے سیلاب گزرا، کم از کم ان تک تو ہم پہنچ جائیں نا. پھر یہ جو اسیسمنٹس کریں گے، اسیسمنٹس بھی دیکھیں یشفین جب ہوں گی، اسیسمنٹس کس کی ہوں گی؟ زمینداروں کی ہوں گی، پکے گھروں کی ہوں گی. کچے گھر کی تو کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے. یہ جو مزارے بیٹھے ہوئے زمینوں پہ، ان کے پاس تو کوئی لینڈ ہولڈنگ ریکارڈ نہیں ہے، وہ کسی کی زمین پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم تو ان لوگوں تک پہلے پہنچنے کی بات کر رہے ہیں جو بڑا زمیندار ہے یا جو بڑا گھر رکھنے والا ہے. اس کا پھر بھی اس کے سسٹینیبلٹی کے لیے اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کوئی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے. یہ وہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے بریک لینی ہے. ویسے کوئی کامنٹ کر دیجیے گا. وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں 10-10 لاکھ دیتی ہوں، آپ 10-10 ہزار دیتے ہیں. چلے وہ 13,000 ہو گیا، لوگوں کو امپریشن ہے، بٹ وہ کہہ رہی ہے کیسے دے دوں. دیکھیں ہم نے تو میرے آپ سے پہلے یہ بات کی کہ آپ پہلے تو بات ہے کسی نے کہا ہی نہیں کہ، اور آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ 13,500 روپے جو ہے ہماری سمائی قسط ہے. اور پچھلے سیلاب میں جو ہم نے لوگوں کو ہیلپ کی تھی وہ 20,000 روپے پر پرسن کی تھی، اور وہ ریپڈ ریلیف کے لیے کی تھی. اس کے بعد بھی دیکھیں جیسے سندھ گورنمنٹ نے پھر بعد میں گھر بنا کے دیے اور ابھی تک دے رہے ہیں. گھر بنا کے دے دینا، اور 10 لاکھ میں کسی کا گھر بنتا بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم 10 دے دیں 20 دے دیں، بہتر یہ ہے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو گھر بنا کے دے دیں جیسے کہ سندھ گورنمنٹ کا. بالکل ٹھیک ہے، سسٹمیٹک ہو جائے گا. ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے پھر تھوڑا سا جو پروگرام اٹ سیلف ہے اس کے اوپر اس کی کچھ خد و خال ہیں اور ڈیٹیلز ان پہ بات کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر روبینہ خالد ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو ایک پولیٹیکل وہ تھا ایشو بنا ہوا، اس کے حوالے سے تو ہم نے بات کی. ابھی بہت ساری گفتگو جو آپ نے کی اس کے اندر کیسے پیسے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا ہوا، لیکن میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں BISP کے اندر امبیزلمنٹ ہو گئی، کرپشن ہو گئی، اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سر اٹھاتی ہیں. ابھی اس فائنینشیل ایئر کے اندر بھی جو ایک رپورٹ ہے AGP کی، اس کے اندر جو ہے وہ آیا یہی والا معاملہ. میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ جب سے آئی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں اس چیز کو، جو کلین اپ پروسیس ہے اس کے لیے یا ریکٹیفائی کرنے کے لیے اس معاملے کو. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا پروگرام ہے اور یہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہے. اس کو جو ہے پوری دنیا میں فلیگ شپ پروگرام، اگر پاکستان کی بات کریں واحد پروگرام ہے جو پاکستان ڈسپلے کرتا ہے پوری دنیا کو. اور اس وقت ہمارے پاس بہت سارے ملکوں کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، گورنمنٹ ڈیلیگیشنز جو اس پروگرام کو ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک میں. تو نیچرلی دیر از سم تھنگ گڈ گوئنگ آن. اتنے بڑے پروگرام میں ہو سکتا ہے مسائل، لیکن جن میں آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ جن ڈسکرپنسیز کی بات کی جاتی ہے وہ آڈٹ رپورٹ ہے 2019 کی. جی اب 2019 کے جو پیراز ہیں، اور بہت سارے پیراز جو ہیں وہ ایزمپشنز پہ بنائے جاتے ہیں، وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے. وہ جب بھی ہماری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ پیرا چلے جاتے ہیں، نئی بات کوئی نہیں ہوئی، پرانے پیراز ہیں، تو اس کو بڑھا چڑھا کے پھر سے کر دیا جاتا ہے کہ جی کروڑوں روپے کا گھپلا اور اربوں روپے کا گھپلا. تو یہ پرانے پیراز ہیں. ایک میں آپ کے ضرور آپ کو یہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ یہ نام جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ بے نظیر بی بی شہید کے نام پہ یہ نام ہے، تو اس سے ایشو ہے بہت سارے لوگوں کو. یہ ایک اب تو میں سمجھ گئی ہوں کہ
جب آپ نے دیکھا کہ 2018 میں جب حکومت آئی پچھلی جو گورنمنٹ تھی جو تبدیلی کی گورنمنٹ تھی اس میں جی سب سے پہلے جو کام انہوں نے کیا دے ہٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور کہا گیا کہ اس کے پیرالل ایک پروگرام جو ہے احساس کے نام سے شروع کر دیا گیا اور اس کے اوپر کوشش کی گئی. دیکھو یشوین جو قومی ادارے ہیں نا یہ بڑی مشکل سے بنتے ہیں, بہت محنت لگتی ہے, سالوں لگتے ہیں. 17 سال میں آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس مقام پہ پہنچا ہے جس کو دنیا آج جو ہے اس کا لوہا جو ہے وہ دنیا میں مانا جا رہا ہے. لیکن اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ ڈیمیج کرتی ہیں. جیسے ہمارے وزیر موصوف تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے پائلٹس جو ہیں نا ان کی ڈگریاں جیلی ہیں. تو کس نے بھگتا؟ ہم نے بھگتا, پی آئی اے نے بھگتا, ایئر لائنس نے بھگتا, پائلٹس نے بھگتا. تو اسی طرح جو ہے نا ایک ہوا کھڑا کیا گیا تب بھی کہ اس میں اتنے لوگ جو ہیں جعلی ہیں اور پتہ نہیں کون ہے اور کون ہے. بٹ کیونکہ پی ایم ایل این کریڈٹ انہوں نے اپنی پہلی گورنمنٹ میں بھی نہیں کیا, آپ کی حکومت کے بعد جب ہم تو میں آپ سے کہوں گی کہ ہم شکر گزار ہیں پرائم منسٹر صاحب کے کہ ابھی اس سال بھی انہوں نے جو ہے خاطر خواہ جو ہے بجٹ ایلوکیشن میں اضافہ کیا ہے. ہی اسپیکس ویری ہائی آف دس پروگرام. انہوں نے جو ابھی رمضان پیکیج اپنا دیا ہے تھرو پی ایس پی دیا ہے اور ابھی جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈیجیٹل پیمنٹس کا سسٹم, تو وہ اس پروگرام پہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ 1 کروڑ خاندان جو ہیں اگر یہ ان کو ہم بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں تو اس پاکستان کی وہ اکانومی جو اس وقت آگے دبی ہوئی ہے, یہ 1 کروڑ لوگ بھی ہم ان کو بالکل ان کا ہاتھ چھوڑ دیں تو ملک کی کیا صورتحال ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو تک پہنچنا, لوگوں کا ہاتھ تھامنا. اور یہ کسی صورت بھی کوئی چیریٹی پروگرام نہیں ہے, یہ آپ کلیئر کر لیں. اس کو بہت لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. آپ اس کے نام کو اگر دیکھیں تو یہ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جہاں آپ کے آمدنی اور اخراجات میں اور بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جو اس صورتحال سے گزرتے ہیں, یہ وہاں ان کو وہ سپورٹ کرتا ہے. وہ ایسا بات نہیں ہے کہ یہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے. لیکن تھوڑے سے پیسوں کے آئی نو کہ اس کے اندر آپ لوگوں نے اور بھی پروگرام شروع کر دیے, میں ان پہ بات کروں گی. لیکن یہ جو کیش اسٹائپنڈ آئی تھنک دس ٹیکس اوے دی بگیسٹ چنک آف دی انٹائر پروگرام. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کب تک اینڈ لیسلی ایک لوپ میں ایک کیش سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے, انکنڈیشنل کیش سپورٹ پرووائڈ کرتے رہیں گے؟ ہم یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں؟ کین وی گو آن اینڈ آن ود اٹ؟ دیکھو اس میں انکنڈیشنل کیش سپورٹ تو پوری دنیا میں دی جاتی ہے, امریکہ اور انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی دی جاتی ہے. ہاں ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں ایک ایگزٹ پالیسی بھی ہونی چاہیے, گریجویشن پالیسی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے آ کے ایک ری سرٹیفکیشن کا پروسیس شروع کیا ہے کہ جو خاندان ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جاتا ہے اور جو بینیفیشری بن جاتی ہے جو خاتون ہمارے پاس, اس کو ہر 3 سال کے بعد پھر آ کے ری سرٹیفکیشن کرنی ہے تاکہ ہم اس کو اسیس کر سکیں کہ اس کے حالات بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. دوسرا ہم نے جو ہے اسکلز ٹریننگ پروگرام بے نظیر ہنرمند پروگرام لانچ کیا, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو لانچ کیا. اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ اس سے نکلیں. لیکن یہ ہو نہیں سکتا یشوین کہ آل آف اے سڈن یہ 1 کروڑ کے 1 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ اسکلڈ بھی ہو جائیں گے اور کام بھی شروع کر لیں گے. یہ لوگ تو بہت سارے رہیں گے اور یہ کچھ خواتین ایسی رہیں گی, بہت ساری رہیں گی جو نہیں اس عمر کے اس پیرائے میں آ جاتا ہے بندہ 50 کے اوپر جا کے نہ وہ اسکل سیکھ سکتا نہ, تو اس کو کچھ نہ کچھ حکومت کا کام ہے کہ اس تک پہنچائے اور بے نظیر انکم سپورٹ کو کر بھی رہا ہے. تو یہ اچانک سے دیکھیں کچھ اسٹیٹمنٹس یہ بھی آئیں کہ بس اس کو چینج کر لیں. چینج نہیں ہوگا, ایڈپٹیشنز ہوں گی. ایڈپٹیشنز ہوں گی کہ اگر یہ ایک ایک گھرانے سے اگر ایک ایک بچہ 1 کروڑ گھر گئے, اگر ہم 50 لاکھ بچے بھی ٹرین کر کے کہیں امپلائیبلٹی کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور اگر یہ باہر چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی زر مبادلہ اور اس شخص کی زندگی بھی بدل لی جا سکتی ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر کام کریں. اچھا اگین کمنگ بیک ٹو یہ جو کیش اسٹائپنڈ والی ہی بات ہے اور یہ کہ آپ اس چیز کو ایکسپینڈ بھی کریں. اس میں کافی سارے پروگرامز ابھی میں دیکھ رہی ہوں اور میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ زیادہ میجر چنک جو ہے وہ کیش اسٹائپنڈس کا ہی ہے. تو ڈو یو ہیو اینی ادر ایکسپینشنز ان دی لوپ؟ دیکھیے ایک تو ہمارا جو پروگرام ہے یہ اٹس پورا لائف سائیکل ایک طرح سے ہم اس کو کور کرتے ہیں کہ جو ہماری ایکسپیکٹنگ مدرز ہیں, حاملہ خاتون ہیں, ہمارے بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے. اس وقت تقریباً اس میں 30 لاکھ خواتین جو ہیں وہ اس سے استفادہ لے رہی ہیں. ایک بہت بڑا پاکستان کا جو ایشو ہے وہ گروتھ سٹنٹنگ کا ہے.
ذہنی بھی نشوونما رکتی ہے اور جسمانی بھی رکتی ہے. تو اس میں کل ہم وہ رپورٹ اپنی پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ آغا خان جو انسٹیٹیوٹ ہے ان کی ہے, تھرڈ پارٹی ایویلیشن رپورٹ ہے کہ ہمارے پروگرام میں سٹنٹنگ پہ تقریباً 6.5% کمی آئی ہے, 6.5%. یہ بہت بڑی کمی ہے. تو یہ ایک پروگرام ہے اور بچہ جب تک 2 سال کا نہیں ہو جاتا, پریگننسی سے لے کر ماں کی صحت کو ہم مانیٹر کرتے ہیں, بچے کی صحت کو مانیٹر کرتے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے سپلیمنٹس دیتے ہیں. تو یہ اٹ از میکنگ اے ڈفرنس. پھر جب بچہ اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے تو ہمارا بے نظیر تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے جس میں بھی ہم ایکسٹرا پیمنٹ کرتے ہیں. اس وقت تقریباً 11 ملین بچے, 1 کروڑ 10 لاکھ بچے اور بچیاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تعلیمی وظائف سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. شروع سے آپ چل رہے ہیں. اور میں آپ کو خوشی کی, میں نے آ کے مانیٹرنگ جب شروع کی ہے تو اس سال میٹرک میں 4 بچوں نے بورڈ ٹاپ کیے ہیں. اس میں ایک لڑکی جو ہے شی از فرام کرک, کوہارٹ بورڈ اس نے ٹاپ کیا ہے, اس نے ٹاپ کیا ہے میٹرک میں. اور اسی طرح تقریباً 500 بچوں کا اے گریڈ ہے میٹرک میں, یہ بینیفیشریوں کے بچے. اور اسی طرح بھی جو ہم اس کو مانیٹر کریں, جو ہمارا رزلٹ آ رہا ہے FSC کا, FA کا, اس میں بھی ابھی تک 2 ٹاپرز ہمارے پاس بورڈ ٹاپرز آ چکے ہیں. تو یہ سارا, اور پھر جیسے ہم نے ہنر مند پروگرام جو لانچ کیا ہے, تو پھر ہم اب فارمل ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی نہ کسی ٹیکنیکل ٹریننگ کی طرف, ان کو ہائر ایجوکیشن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اٹس دیئر چوائس, یہ ہر ایک کی مرضی ہے. اگر وہ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے, لیکن اگر نہیں کر سکتا تو اس وقت جو ہے دنیا جا رہی ہے ساری ٹیکنیکل کی طرف, تو ٹیکنیکل ٹریننگ کا بھی ہم نے. اچھا, کیونکہ میں بس وقت ختم ہو رہا ہے, جو میں نے سوال پہلے بھی کیا تھا نا کہ ایک اینڈلیس لوپ میں ہم کیسے دیتے رہیں گے, وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا جو فائنینشیل ماڈل ہے وہ کیا ہے, کتنا جو چنک ہے وہ آپ کو حکومت سے ملتا ہے, کتنا پارٹ آف اٹ از اے گرانٹ, کتنا پارٹ آف اٹ از اے لون, کیا ہم لونز لے کے چیزوں کو اس طرح کی فنڈ اور سپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو تھوڑا سا اس کو اگر دیکھیں, بیسیکلی ہمارے پاس جو لون آتا بھی ہے نا, تو ہمیں ایک فائدہ اس میں ہے کہ ہم لون ہمیں آتا ہے انٹرنیشنل فنڈنگ سے, اور فنڈنگ اور جو گرانٹس بھی آتی ہیں وہ انٹرنیشنل فنڈنگ سے آتی ہیں, اینڈ دے کم ان ڈالرز بیسیکلی. لیکن ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پاک روپیز میں پیمنٹ کرتی ہے. تو جو ہمارا وہ جو زر مبادلہ کا ایشو ہے وہ کافی حد تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی جو ہے اس کو جو ہے اس کو اس لوپ کو بھی دیکھتا ہے. تو اس طرح جی اوور آل جو ہے بہترین پروگرام ہے, اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں, اور جو ہے اس کے بارے میں اس طرح سے سوچنا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے, یہ جو ہے کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ہے یہ ان لوگوں کی آس ہے, ان لوگوں کی امید ہے جو اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور وہ امید ان سے ہم لے نہیں. دیکھیں, وہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے, تو ظاہر ہے اس کے ارد گرد بہت سے سوالات اور ایشوز ریز ہو سکتے ہیں. لیکن کسی بھی آرگنائزیشن کی جس کا ہمارا حجم ہے جتنا بڑا ہے, اس میں اگر 5-6% کی بھی اگر ہوتی ہے, تو ورلڈ بینک جو ہے وہ تو 10% کو 15% بھی اگر ڈسکرپنسی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اٹس اوکے, لیکن ہماری کو 5-6% تک جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں. بہت ساری کہ اتنے بڑے پروگرام کے ارد کوئی نہ کوئی سوال تو ہو سکتا ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے کہ ہر کسی نے ایکنالج ہی کیا ہے اس پروگرام کو, اور ایک ٹینیور بیچ میں ایسا آیا جب ریپلیس کرنے کی کوشش کی گئی جو ابھی آپ نے بات کی, لیکن اپارٹ فرام دیٹ تو میرا خیال ہے کہ چل رہا ہے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ اینڈ پرے کہ جس ایکسپینشن کی آپ بات کریے اسی طریقے سے یہ مزید ایکسپینڈ کرے اور گرو کرے انڈر یور ویری ایبل لیڈرشپ. بہت شکریہ آپ کا سینٹر صاحبہ, آپ نے پروگرام میں مجھے وقت دیا. یو ایس سینٹر روبینہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کوشش کی کہ ہم جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے حوالے سے کچھ معاملات کو سمجھ سکیں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں کچھ بات کریں گے جو اس وقت فلسطین کا آن گوئنگ ایشو ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطین میں امن کے قیام کے لیے ایک 20 نکاتی منصوبہ پیش کر دیا گیا ہے, لیکن کیا اس منصوبے سے فلسطین میں امن قائم ہو جائے گا, یہ کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ منصوبے کے سامنے آنے کے ساتھ ساتھ اس پر اعتراضات, خدشات اور بہت سارے کنسرنز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, ان کو ریز کیا جا رہا ہے. کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ یہ منصوبہ نا انصاف دے رہا ہے اور نہ ہی اسرائیل کا احتساب کر رہا ہے, حتیٰ کہ غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے معاملے پر بھی اس منصوبے
منصوبے میں مبہم شرائط جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے آئی گئی ہیں, کوئی واضح ہدایات بھی شامل نہیں کی گئی ہیں. کچھ حلقے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو نو آبادیاتی نظام سے تشبیہ بھی دے رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امن منصوبے کے اعلان کے بعد فلسطین میں امن کا قیام ممکن ہو پائے گا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس پہ میں کوشش کروں گی کہ آج کے اس پروگرام میں بات کروں. ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ اور جرنلسٹ ہیں احمد حسن العربی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر ایک تو یہ کہ بہت ساری کنفیوژنس ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے یہ بات ہوئی ہے جی کہ ایک 20 نکاتی پلان آیا ہے, ابھی اعتراضات بھی آنا شروع ہوئے تھے, کنسرنز بھی ریز ہونا شروع ہوئے تھے, بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے معاملات تو بالکل کلیئر بھی نہیں ہیں. تو ایک اور کنٹروورسی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ ویسٹرن میڈیا میں بلکہ امریکی میڈیا میں بھی اٹھائی جا رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جی جو 20 نکاتی پلان لایا گیا ہے سامنے, نیتن یاہو کو وہ پلان نہیں دیا گیا, ان کو ان کی مرضی سے ماڈیفائی کر کے جو ان کو زیادہ سوٹیبل ہے وہ پلان ان تک پہنچایا گیا, جو کہ کچھ ان کی گفتگو سے اس کی عکاسی بھی ہو رہی ہے. کیا اس کے حوالے سے آپ کے پاس اطلاعات ہیں, آپ کا تجزیہ ہے؟ یہ دیکھیں, اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ایسا ہوا ہو, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. مسلم ورلڈ نے یا مسلم لیڈرز نے کوئی پلان دیا ہو, اس کے بعد اس میں چینجز کر کے نیتن یاہو کو, کیونکہ نیتن یاہو بالکل بھی اگری نہیں, وہ اس پلان کے ساتھ بھی اگری نہیں کرے گا. اور آپ نے دیکھا بھی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی وہ جوائنٹ پریس کانفرنس تھی, اس کے اوپر تو پھر ڈپلومیٹک کمیونٹی میں بہت زیادہ باتیں ہوئیں کہ بہت زیادہ ایک طرح سے وہ ایگریسولی ایک دوسرے کے خلاف تھے, جو باڈی جسٹس نیتن یاہو کے تھے, پھر جو ٹرمپ کے تھے. اور اس کے بعد بھی جیسی وہ پریس کانفرنس کر کے باہر آیا اور بڑا ایک ہیبرو زبان کے اندر اس نے ایک بڑا منتوں والا ایک بیان دیا اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, تو نیتن یاہو تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ ڈیفنس پیکٹ ہو یا یہ اگریمنٹ کو اچیو کیا جائے. جس طرح بل کلنٹن نے بھی یہ بات کی تھی کہ نیتن یاہو اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے, اسی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو جنگیں نظر آ رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ اگر یہ امید کریں کہ کوئی بھی دنیا کا ملک, کوئی بھی ویسٹرن کنٹری یا اسرائیل غزہ میں امن کی بات کرے گا, تو آئی تھنک اٹ از illogical, وہ نہیں کرے گا. بات یہ ہے کہ آپ نے لارجر جیو پالیٹکس کو دیکھنا ہے. کیا اسرائیل کے حق میں ہے اس وقت کہ یہ پیکٹ ہو؟ نہیں ہے, ان کے بالکل بھی حق میں نہیں ہے کہ یہ جو 20 پوائنٹس ہیں یہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. ان کے فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے ڈپلومیٹک فیلئر ہے. کیا کوئی اور ملک چاہتا ہے, جو اسرائیل کے الائز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیکٹ ہو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. جو اسرائیل کے الائز ہیں وہ نہیں چاہیں گے, جو ابھی چھپ گئے ہیں لیکن پھر بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے, کیونکہ پبلک اس وقت ان کے خلاف ہے, پیچھے سے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں, پبلک پریشر کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ پبلکلی کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ نہیں چاہیں گے یہ بات. لیکن حالات اس طرح کے ڈیولپ ہو رہے ہیں, ایکویژن اس طرح کی دنیا میں آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ ہیٹڈ کنٹری ہے, نیتن یاہو سب سے زیادہ ہیٹڈ جو ہے پرائم منسٹر ہے. یورپ کے اوپر رشیا کی طرف سے بہت زیادہ خطرہ آ رہا ہے, تو یورپ اور ویسٹرن الائز جو ہیں وہ نیتن یاہو کو سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ رشیا والے جو تھریٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. تیسری بات, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پورے یورپ کے اندر جو پالیٹیشین حکومت میں جو کر رہے ہیں, جو کنٹری ہیڈز ہیں, وہ پالیٹیشینز ہیں. پالیٹیشینز کو اپنا اقتدار بہت پیارا ہوتا ہے. آج آپ اٹلی کے اندر بھی دیکھیں تو آج اٹلی کے سینٹر میں کیپٹل کے اندر پروٹیسٹ, بہت شدید پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ فرانس کے اندر پروٹیسٹ جو ہوئے ہیں, اسپین کے اندر پروٹیسٹ ہوئے ہیں نیتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف. تو اس ساری سچویشن میں آپ کے ہمیں ایک چھوٹی سی, ٹرمپ نے کلیئرلی نیتن یاہو کو آرم ٹویسٹ کیا ہے کہ قطر سے معافی مانگے, اور اس کے اوپر اس کی تذلیل بھی کی. وہ فون کال کرتے ہوئے تصویریں پوری دنیا کے اندر پبلش کروائیں. تو ایک ساری جو ایکویژن کے اندر ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے. ڈیفنس پیکٹ کے ساتھ آپ اگری کریں, آپ 20 پوائنٹس کے ساتھ ڈس اگری کریں, جو مرضی کریں, اس میں دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک 15واں پوائنٹ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا قیام کیا جائے گا, اور اس کے اندر عرب اور بہت ساری اور کنٹریز کو شامل کیا جائے گا. لیکن اس کی بھی تو وضاحت نہیں ہوئی نا, یہ بھی ایک ابہام میں رکھی گئی چیز ہے, پتہ نہیں ہے کہ کون ہوگا, کون کون سے ممالک ہوں گے. دیکھیں, ہمیں اپرچونٹی چاہیے. کوئی بھی جو پیکٹ ہوتا ہے نا جنگ کے دوران, یا جس طرح سے اس طرح کا کوئی پیکٹ ہوا جو پیس کے اوپر ہو, یا دونوں ملکوں کو دونوں پارٹیز کے کمپرومائز کر کے ایک سولوشن کو کی طرف لے کے آیا جائے, وہ اوپن اینڈڈ ایوالونگ ہوتے ہیں. یہیں پہ آپ کی آرٹ آف ڈپلومیسی کام آتی ہے کہ آپ اس پیکٹ کو, جو بے شک آپ کے دشمن نے پریزنٹ کیا ہو, آپ اس پیکٹ کو اپنے فائدے کی طرف کیسے لے کے آتے ہیں. نہیں, بالکل ٹھیک ہے, I agree with what you're saying and I see your point also, لیکن اس کے اندر سر فائدہ کہاں ہے اور کیا ہے؟ نیتن یاہو نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ وہ فلسطین کو ریاست نہیں مانتے. انہوں نے کہا ہے فوجی انخلا نہیں ہوگا اسرائیل کا وہاں سے, چاہے کسی بھی قسم کا پیکٹ امپلیمنٹ ہو جائے. خود بھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ انہوں نے کتنی سخت گفتگو کی ہے. تو اس میں اپرچونٹی مجھے تو بہت کم نظر آ رہی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپنے کچھ مقاصد ہیں, ان کے کچھ ہاسٹیجز کا ریلیز ہے, اس طرح کی چیزیں وہ کروا کے باقی ممالک کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا کے اپنا فائدہ لے کے اس کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون آ جائیں گے.
دیکھیں آپ اسرائیل کے اگر آپ نے غزہ کے کوئی سولوشن کی طرف آنا ہے یا آپ نے غزہ میں سیز فائر کرنا ہے یا آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اسرائیل غزہ پہ دوبارہ حملہ نہ کرے تو وہ آپ ڈپلومیٹک پاور سولی اس کے اوپر آپ نہیں کر سکتے. آپ کسی وعدے کے اوپر آپ نہیں کر سکتے. آپ نیتن یاہو کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ کی صرف ایک گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس ہارڈ پاور موجود ہے جو کہ میک شور کر سکتی ہے کہ اسرائیل دوبارہ غزہ کے اوپر حملہ نہ کرے. اس کے لیے آپ کے پاس ماڈل کون سا ہے؟ ماڈل آپ کے پاس یہ ہے شروع سے فار دا پاسٹ 80 ایئرز جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ غزہ کا، فلسطین کا، بیت المقدس شریف کا ایک ہی سولوشن ہے کہ وہاں پہ ایک مسلم پیس کیپنگ فورس ہو. اس کے اوپر کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. آپ کو امریکہ فیسیلیٹیٹ کر رہے اس بات میں کہ آپ ایک انٹرنیشنل سیولائزیشن فورس بنائیں. جو بھی پریزنرز کی ریلیز ہے، جو بھی باقی سارے اسرائیل کے آبجیکٹیوز ہیں وہ سیکنڈری ہیں. پہلے اس بات پہ کنسنسس ہوگا کہ جو آئی ایس ایف ہے وہ آئے گی، آئی ایس ایف کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، اس میں کون سے ممالک شامل ہوں گے. اسی کے بعد تو جو ڈس آرمامنٹ حماس کی بات کر رہے ہیں، حماس کیا اپنے ہتھیار اسرائیل کو دے گی اور امریکہ کو دے گی؟ نہیں، اٹ از ناٹ پاسبل. سو بیسیکلی یو آر سیئنگ کہ وہ جو ایک چھوٹی سی ونڈو کھل رہی ہے ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے، ہمیں اس ونڈو کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا چاہیے. وی ہیو این اپرچونٹی، ہسٹورک اپرچونٹی. ہمیں امریکہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور امریکہ آرم ٹویسٹ کر رہا ہے اسرائیل کو کہ وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرے. ہمیں صرف اپنی سپیس بنانی ہے. 7 سے 8 ملکوں کی فوج اگر غزہ کے اندر سٹیشنڈ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل میں کیا جرت ہے کہ وہ دوبارہ کچھ کر سکے. لیکن جو بھی آپ نے حماس کی ڈس آرمامنٹ کی بات کی ہے، فورسز آنے کے بعد بھی کیا اس بات کی گارنٹی ہے یا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ اس طرف جائے گی یا اس طرح کا کوئی آپشن جو ہے وہ اوپن ہوگا؟ یہ ایک بیریئر سمجھا جا رہا ہے اس پیکٹ کی کامیابی کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ جو غزہ کے 3 بڑے جو جرنلسٹ ہیں، ممتاز عزیزی اور یہ سارے جن کے ملینز میں اکاؤنٹس ہیں، آپ وہ دیکھیں کہ پچھلے 3 دنوں سے کتنا سینسیبلی انہوں نے ابھی زبان نہیں کھولی اس 20 پیکٹ کے اوپر، 20 پوائنٹس کے اوپر. انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن تو آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے لگے. اس طرح کی سارا پروپیگنڈا چل رہا ہے. بھائی پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ریکگنائز اسرائیل، سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. تو وہ جو غزہ کے اندر کے جرنلسٹ جو اندر کی سٹوریز ہیں جو بات کر رہے ہیں ساری، وہ بات ہی نہیں کر رہے 20 پوائنٹس کے اوپر، کیونکہ 20 پوائنٹس ابھی انڈر ڈسکشن ہے. حماس نے بھی ان 20 پوائنٹس میں سے 2 پوائنٹس کے اوپر ابھی ریجیکشن شو کیا، لیکن پھر بھی قطر کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس میں بہت سارے راستے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں اگر مسلم کنٹریز وہاں پہ سٹیشنڈ ہیں، اگر 5 سے 8 ملکوں کی فوج وہاں پہ موجود ہے جو کہ جس کو نظر آ رہا ہے کہ کبھی بھی غزہ کو وہ بٹرے نہیں کریں گے، تو پھر حماس واز کریٹڈ ان اے ریئیکشن ٹو آکوپیشن. آف کورس ٹھیک ہے، تو حماس کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. It does not mean that you recognize Israel. It's a truce. It is not a permanent solution. یہ ایک long term یا short term truce ہے کہ ہاں جی بھئی اس پہ ہم سیٹل کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد from the river to the sea Palestine will be free. this we have to understand. یہ 2 state solution کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم recognize کر لیں گے اسرائیل. نہیں، it's very important جی کہ اس کے اوپر آپ نے بھی کھل کے جو اپنا point of view دیا اور ہمیں یہ والے point of view جو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے. ہمارے آئی تھنک وہ ایک نیشنل وہ بھی ہے، ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہے کہ ہم فوراً سے چھلانگ مار دیتے ہیں اور چیزوں میں سے کنٹروورسی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ آئی ریلی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ جو آپ نے بھی ابھی بات کی اور لگ بھی رہا ہے کہ شاید ایک ونڈو ہو سکتی ہے اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کی طرف اور وہاں کی صورتحال کو بہتر کرنے کی طرف لے جانے کی. سو وی اینڈ اپ کیپٹلائزنگ آن دیٹ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں وقت دیا. احمد حسن العربی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار ہیں. جو یہ ایک 20 نکاتی ایجنڈا پرپوز کیا گیا اس کے حوالے سے ہم نے ان کی رائے پروگرام میں شامل کی. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.